बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व तबीब नुफूसना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इब्तिदाई कलाम में जिस आया वाफ़ीद आया को सरनामा कलाम बनाया गया है, उसमें परवरदिगार आलम ने जिन जिन अशिया की तरफ इशारा किया है वो तमाम करबला में मौजूद हैं। और मज़ीद इब्तिदाई कलाम से क़ब्ल ये आप बैनुल हरमैन का मंज़र पीछे देख रहे हैं। अल-आन करबला में बैनुल हरमैन के करीब मौजूद हैं, और इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि हुसैन की बारगाह में इन हालात में कि जब दुनिया मुख्तलिफ़ मसाइल में और बीमारियों में मुब्तला है और आना बमुश्किल है, आना बज़ाहिर इस कैफ़ियत में मुश्किल है, इस कैफ़ियत में जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में बुला लें तो इससे बड़ी नेमत कायनात में और क्या हो सकती है। जन्नत की तलब ख़त्म हो जाती है। जब इंसान करबला पहुँच जाए तो वाक़ईन जन्नत की तलब ख़त्म हो जाती है। और किसी ने पूछा था कि आगा हमारे गुनाह बहुत हैं, हम मौला की बारगाह में कैसे फ़रियाद करें, तो जवाब ये दिया गया कि गुनाह किसके नहीं हैं, हम सब कसीफ़ हैं, हम सब ज़लील हैं, हम सब हक़ीर हैं, हम सब फ़क़ीर हैं, हम सब इसी अंदाज़ में मौजूद हैं कायनात में। ये फ़क़त व फ़क़त अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम का और मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का करम है कि हम करबला पहुँच गए और इन हालात में पहुँच गए। दुख़ूल करते वक्त करबला में ज़रिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम पे ये अल्फाज़ की अदायगी, कहा आगा दुख़ूल बताइए। हमने कहा दुख़ूल क्या है, कहिए या हुसैन अना ज़लील, या हुसैन अंतल करीम। ए हुसैन मैं ज़लील हूँ, मेरे आमाल अगर उसकी बुनियाद पे मैं ये चाहता कि करबला पहुँच सकूँ तो नहीं पहुँच सकता। या अबा अब्दुल्लाह ये आपका करम है, ए मेरे अल्लाह, ए करीम हुसैन के करीम मालिक मेरे अल्लाह, ये तेरा करम है कि तूने हम जैसे फ़कीरों को, हम जैसे हक़ीरों को, हम जैसे गुनहगारों को ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि करबला पहुँच गए। और माशाअल्लाह इस अंदाज़ में मौला ने अपनी बारगाह में रखा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जब हम मौला हुसैन की बारगाह में बढ़ते हैं तो यकीनन मौला हुसैन की बारगाह में बढ़ना फ़जीलत है और उसकी तरफ इंसान रुजू करता है, और यकीनन वो हतमी मंजिल है। लेकिन इससे बढ़ के एक मंजिल है कि जब हम मौला हुसैन की बारगाह में पहुँचते हैं और कहते हैं या हुसैन अंतल करीम, या हुसैन अना ज़लील, ये कहते हुए जब मौला की बारगाह में पहुँचते हैं तो वहाँ बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद के जुमले ये हैं कि अब मौला हुसैन ने बमिसले अभी आपकी हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आगे तक अल्लाह की बारगाह में पहुँचाना है। तवस्सुल अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से असल मंजिल अल्लाह है, और उसके लिए हम फिर मौला हुसैन की बारगाह में बढ़ते हैं। क़ाल अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम इलाही माज़ा वजदा मन फ़क़दक व मल्लज़ी फ़क़दा मन वजदक। ये बहुत खूबसूरत जुमला है, तर्जुमा सुन लीजिए कि ऐ मेरे अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ये इतना फ़सीह बयान है मौला अबा अब्दुल्लाह का, और इतना हकीकी बयान है कि अगर आप अल-आन दुनिया के हालात में देखें, आप अतराफ़ में देखें, जब आप मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जब घर वाले, ख़ानदान वाले, अफराद, दोस्त अहबाब सब आपसे क़तअ ताल्लुक़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो कोविड के हालात इस वक्त चल रहे हैं कि दूर से सलाम करके दूर से मिलना और करीब ना आना, और जिन हालात में इंसान चल रहा है, उन हालात में जब इंसान इज़्तिराब की कैफ़ियत में हो, जब मुस्तरिब हो, जब परेशान हो, तो बेख्तियार ज़बान पर यही अल्फाज आते हैं जो मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें अता किए हैं। और ये ऐसे जुमले हैं कि पूरी कुल्ले ज़ीज़ पर हिसार किए हुए हैं। इलाही माज़ा वजदा मन फ़क़दक व मल्लज़ी फ़क़दा मन वजदक। ऐ मेरे अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। अभी
کچھ ہی دیر پہلے جب ظہر کی نماز کے وقت گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے سجدہ بتائیے، سجدہ کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جب انسان فقط یہ تصور کر لے کہ اللہ تو نعمتوں کو بڑھاتا گیا اور میں گناہوں کو بڑھاتا گیا، اگر صرف اس کو واقعاً اپنی ذات میں راسخ کرے، سوچے اس جملے کو، اے اللہ میں گناہ بڑھاتا گیا، میں مسلسل کثافتوں میں ملوث ہوتا گیا، اور تو نہ صرف میرے گناہوں کو چھپاتا گیا بلکہ نعمتوں کو بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا کہ تو نے ابا عبداللہ الحسین کی ذریعے پہ پہنچا دیا۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتا وکم من مکروہ دفعتا، اے خدا تو نے کتنے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ بعین ہی اسی انداز میں، اسی مثل میں جب مولا حسین کی بارگاہ میں ذریعے پہ آپ پہنچیں، جب زیارت کے لیے پہنچیں، تو یہ ذہن میں تصور رکھیں کہ مولا حسین آپ میرے ان گناہوں سے واقف ہیں جن کو میری ماں نہیں جانتی، آپ میری ان اعمال سے واقف ہیں جن کو میری بیوی نہیں جانتی، آپ میری ہر عمل سے واقف ہیں، یہ فقط آپ کا کرم ہے یا ابا عبداللہ کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس 2-4 دقیقے اس ذیل میں کہ قبل معرفت زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں معلوم کرنا ہے کہ معرفت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا ہے، معنی معرفت ابا عبداللہ کیوں، لماذا، امام حسین کی طرف کیوں دنیا بڑھتی ہے، امام حسین میں کیا ایسی اٹریکشن ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ کسی فلاسفر نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ انسان کے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا لازمی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے ایک انسان ہونا لازمی ہے کہ جس کے دل میں ایک نرم دل ہو۔ جب وہ بنت الحسین کے مصائب سنے گا تو کیسے نہ روئے گا، جب وہ علی الرضی الصغیر کے مصائب سنے گا تو کیسے نہ روئے گا۔ جس انسان کے دل میں، جس انسان کے سینے میں دل ہے اور اس دل میں ایک درد ہے، وہ یقیناً ابا عبداللہ کی طرف بڑھے گا۔ اسی کے اندر تمام فلسفہ چھپا ہوا ہے، یہ فلسفہ ہے حل من ناصر ینصرنا میں چھپا ہوا۔ کسی نے سوال کیا تھا، اس کا بہت مفصل جواب ہے لیکن میں 5 منٹ میں اس کو مختصراً خلاصہ کلام کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حل من ناصر ینصرنا کہنے کی ضرورت کیوں تھی۔ ایک بچے نے سوال کیا تھا کینیڈا میں کہ حل من ناصر ینصرنا کیوں کہا امام حسین نے، کیا واقعا مدد چاہیے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، مدد نہیں چاہیے مولا کو۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اصل میں اپنی حکومت کی حدیں معین کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا لا محدود ہے زمان میں و مکان میں، نہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں محدود ہے۔ جس کی روح نے عالم ارواح سے لے کے اب تک لبیک یا حسین کہا ہے، اس کی روح پلٹ کے ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آئے گی۔ آج آپ نائجیریا چلے جائیں، آپ کو نظر آئیں گے وہ شیعہ تشیع کی طرف بڑھتے ہوئے، وہ حسینی، بلکہ میں تو شیعہ سے بڑھ کے ٹرم یوز کرتا ہوں، حسینی میں سب آ جاتے ہیں، جس کو امام حسین کی محبت ہے وہ حسینی ہے، اور وہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پیغام ہے ابا عبداللہ الحسین کا، جو اس وقت کی صدا ہے۔ یہ حل من ناصر ینصرنا وہ صدا ہے کہ جس میں عالم ارواح میں ارواح مقدسہ نے، ارواح مطہرہ نے، اور جتنی پاک و پاکیزہ روحیں تھیں، جتنی مومنین کی ارواح تھیں، انہوں نے لبیک کہا ہے۔ اب وہ پلٹ کے مختلف زمان میں آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ زمان میں محدود نہیں ہے اور مکان میں کیسے محدود نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، تمام کائنات میں ایران و عراق و پاکستان و لبنان و حجاز، ہر جگہ موجود ہے عزاداری۔ اب عبداللہ کے پیغام پر لبیک یا حسین، یہ لبیک یا حسین لا محدود ہے مکان میں بھی، یہ ہر قوم کے لیے ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ اس انداز میں معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اسی نقطے کی طرف جو بچے نے سوال کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا سب سے پہلے اگر عالم آدم میں تلاش کیا جائے، جناب آدم نے جب اسمائے پنجتن پڑھے ہیں اور اس میں امام حسین کا نام آیا ہے تو گریہ فرمایا ہے، وہاں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ لبیک یا حسین سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ حل من ناصر ینصرنا کا جواب لبیک یا حسین آدم نے کہا، اور جب 5ویں نام پر آئے اور گریہ فرمایا امام حسین علیہ السلام کے نام پر تو پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا وجہ ہے، اور پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اس وقت جبرائیل نے مصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بتائے۔
سنائے، یعنی جبرائیل ذاکر تھے اور آدم سامع تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں؟ لبیک یا حسین۔ یہ حل من ناصری ینصرنا کا جواب آ رہا ہے۔ تاریخ آگے بڑھی، نوح کی طرف پڑھے، نوح کا نام معلوم ہے، نوح نوحے سے نکلا ہے، گریا ہے، پرسا ہے، حسین پہ روئے ہیں، اس لیے نام نوح پڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ و موسیٰ، اور آگے بڑھتے رہے سلسلہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں جب مولا کی ولادت کے وقت گریہ فرمایا ہے پیغمبر سرکار نے، وہ بھی جواب ہے لبیک یا حسین۔ دیکھیے بہت مفصل موضوع ہے لیکن میں خلاصہ کر رہا ہوں اس کا۔ اسی انداز میں پیغمبر نے جب وہ خاک بی بی ام سلمہ کو دی ہے، یہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب عالم رویا میں سرکار تشریف لائے ہیں خاک و خون میں، اس وقت بھی لبیک یا حسین ہے۔ اس کے بعد جب بی بی فاطمۃ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا نے کہا کہ اے بابا جس وقت یہ واقعہ کربلا ہوگا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں ہم نہ ہوں گے۔ کیا میں موجود ہوں گی؟ آپ نہ ہوں گی۔ کیا علی ہوں گے؟ علی نہ ہوں گے۔ کیا حسن ہوں گے؟ حسن نہ ہوں گے۔ تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ جب بی بی نے یہ کہا کہ میرے حسین پہ روئے گا کون، تو اس وقت جب پیغمبر نے فرمایا کہ خدا اس قوم کو تخلیق کرے گا اور وہ قوم جو ہے تمہارے حسین پہ روئے گی، آپ کے حسین پہ روئے گی، یہ دراصل لبیک یا حسین ہے۔ یہ وہاں کا لبیک یا حسین ہے۔ اس وقت یہاں کربلا میں بیٹھ کے میری آپ سے گفتگو کرنا یہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں وہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ پانی کا گلاس سامنے رکھ کے ابا عبداللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ طعام رکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ اس دنیا میں تخلیق ہوئے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ عالم ارواح میں تھے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ برزخ میں اٹھائے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ بارگاہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلاۃ اللہ علیہ میں روز محشر پہنچیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم نے آپ نے لبیک یا حسین کہا ہے، آئے چلتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں سرکار نے کیسے لبیک یا حسین کہا ہے۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، زیارت ناہیہ کے قیامت کے جملے ہیں۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو قبر رسول پہ زلزلہ آیا ہے، قبر رسول پہ گریہ ہوا ہے، اور قبر رسول پہ پہنچ کر جب نوحہ و بکا کی کیفیت ہوئی تو وہ الفاظ زیارت ناہیہ کے پڑھا کیجئے، متعدد دفعہ پڑھا کیجئے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قائلا یا رسول اللہ قتل سبتک و فتاک، اے رسول تیرے حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا ہے۔ السلام علی المقتول الوتین۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا رسول اللہ پرسا لیجئے، اور رسول کی بارگاہ میں جب پرسا دیا کرو حسین کا تو کہا کرو السلام السلام علی الصغر المغروع بالقدیب۔ جانتے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجلس ختم ہو چکی تھی، میں زیارت پڑھ رہا تھا، ایک جوان چیخ چیخ کے رونے لگا جب میں نے زیارت کے یہ جملے پڑھے السلام علی الصغر المغروع بالقدیب، کہنے لگا جملے کی ترجمہ بتائیے، سلام ان دندان مبارک پہ جن کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی تھی۔ یہ ذریعہ ابا عبداللہ ہے، اس پہ جایا کرو، ذری کو تھام کے کہا کرو حسین میں تجھ سے حسین مانگتا ہوں، اور پھر آگے پڑھا کرو یا رسول اللہ پرسا لیجئے السلام علی الصغر المغروع بالقدیب۔ اے رسول تو جن لبوں کا بوسہ دیتا تھا ان لبوں کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق الحسین علیہ السلام۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ یا رب الحجہ بحق الحجہ اشفی صدر الحجہ بظہور الحجہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق اصحاب الحسین علیہ السلام۔ صلو علیہ